अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा। आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कोलीग्स में, खैर ये तो मैं हर बार ही कहती हूँ और यकीनन आप लोगों को अब ये चीज़ याद हो गई होगी। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि जी कनाडा और भारत में जो एक कहना चाहिए डिप्लोमेटिक झगड़ा चल रहा है, वो जी अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ये और बात है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को यकीनन टफ टाइम मिल रहा होगा क्योंकि वो अभी तक किसी किस्म का प्रूफ नहीं दे सके हैं और भारत की गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाना उनको बहुत महंगा पड़ गया है। साथ साथ डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो भी एक तरह से कुछ जो हैं वो भारत के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं और कुछ जो है वो कनाडा के साथ इस हद तक हैं सिर्फ कि उनका ये कहना है कि जी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह से खालिस्तान मूवमेंट के लोगों को या खालिस्तानी जो कहलाते हैं या टेररिस्ट भी कहा जाता है बहुत से लोगों को क्योंकि एक को जिसको मारा गया था सबसे शुरू में, जी हाँ, उसके लिए ये भी कहा गया कि उसको तो जी अमेरिका ने जो है वो लिस्ट में रखा हुआ था, नो फ्लाई लिस्ट में उसका नाम था, यानी कि वो जो है बिल्कुल ना तो अमेरिका आ सकता था ना अमेरिका जा सकता था और इस किस्म की चीज़ें भी थी। तो जाहिर है कि अगर जो है जैसे हमारे यहाँ ईसीएल में नाम होता है और उसकी एक लिस्ट होती है जिसको एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाता है इस तरह के लोगों को जिनके ऊपर किसी भी तरह की एलिगेशंस हो, कोई करप्शन का मुकदमा हो, टेररिज्म का हो या कोई भी चीज़, तो इसी किस्म का एलिगेशन उसके ऊपर भी था। लेकिन इसके बावजूद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया, यकीनन उसके ऊपर वो पछता तो रहे होंगे लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा कि वो उसमें से निकल पाएँ। बात हम करेंगे इमरान खान की और इमरान खान की जो सेकंड वाइफ थी रेहाम खान, उनका कहना ये है कि जी वो पाकिस्तान वापस आ रही हैं या आई हैं और उसकी वजह ये है कि वो सियासत में हिस्सा लेना चाहती हैं और सियासत के लिए वो पाकिस्तान की तरफ उन्होंने रुख किया है। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि वो इंग्लैंड में रहती हैं और वो यहाँ नहीं रहती, लेकिन बहरहाल अब रेहाम खान जो हैं वैसे वो कभी इंग्लैंड होती हैं, कभी अमेरिका होती हैं, कभी कहीं होती हैं, लेकिन बहरहाल पहले वो इंग्लैंड में ही ज़्यादातर उनको देखा गया और अब वो पाकिस्तान का उन्होंने कहा है कि वो वापस आ रही हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ से शायद इलेक्शन में हिस्सा लेना, हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनसे कांटेक्ट किया हो या उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से कांटेक्ट किया हो और कोई भी वजह हो सकती है। हम बात करेंगे एक बार फिर से महंगाई की और जी महंगाई की बात अगर की जाए तो जी जो इस वक्त निगरां वजीर हैं यानी कि जो एनर्जी के वजीर जो है पाकिस्तान में इस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट इस वक्त है उसमें जो एनर्जी के वजीर हैं उनका कहना है कि जी जो बिजली और गैस महंगी होने से महंगाई नहीं होती, इसके बजाय महंगाई होने से बिजली और गैस के बिल बढ़ जाते हैं। मतलब ये क्या बात हुई है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहे हैं। इनका कहना ये है, इसमें ये बात कर रहे हैं कि जी गैस और बिजली महंगी होने से जो है महंगाई नहीं हुई बल्कि महंगाई होने से गैस और बिजली महंगी हो गई है। खैर अब इस किस्म की बातें तो ये करेंगे ही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के साथी जो हैं, जो कि 18 दिन के लिए अमेरिका में बैठे हुए हैं। हालांकि कोई उनसे पूछे कि सर 18 डेज का आपका क्या काम है अमेरिका में और आप जो है वो मजे उड़ा रहे हैं वहां पे, यहाँ पे पब्लिक जो है वो परेशान है। लेकिन बहरहाल इसी तरह की केयर टेकर गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान में इस बार और ये है जी निगरां वजीर तवानाई मोहम्मद अली इनका नाम है जी। एक तो ऐसे ऐसे लोग अब मिनिस्टर बन गए हैं जिनको उनके मोहल्ले वालों ने भी नहीं देखा, लेकिन खैर बन गए तो बन गए। अब इनका ये कहना जो है इस पे पब्लिक कहाँ तक अपना रिएक्शन देगी ये तो खैर ऊपर वाला ही जानता है। हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये बता देंगे जी सिंध के बाद अब पंजाब में भी जो है आई इन्फेक्शन तेजी के साथ फैल रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि जी आप हाथ धोते रहें, अपने बर्तन अलग रखें, अपने टॉवल अलग रखें, वरना आपको इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। कई लोगों की आंखें जो है उसमें इन्फेक्शन हो चुका है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। पंजाब में और सिंध में जो है वो फेक फेक किस्म की इंजेक्शन जो है वो बेची जा रही है, जो कि डॉक्टर्स आई स्पेशलिस्ट इस्तेमाल करते हैं किसी भी इंसान की आंख को बचाने के लिए। और जब वो ये फेक इंजेक्शंस लगा रहे हैं इसकी वजह से कई लोगों की बिनाई है, कई लोगों की आईसाइट जो है वो जा चुकी है। इसके ऊपर भी जो है वो मीडिया में बात की जा रही है और
بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ انجیکشنز 1200 روپے کے مل رہے ہیں. جی ہاں 1200 پاک روپیز کے یہ انجیکشنز مل رہے ہیں، جبکہ یہ انجیکشن 1200 میں کہیں بھی نہیں ملتے. یہ کافی مہنگے ہوتے ہیں، تقریباً 30 سے 40 ہزار کا یہ انجیکشن ہوتا ہے، لیکن 1200 کا یہ انجیکشن مل رہا ہے جو کہ فیک ہے. تو میں خاص طور پہ وہ لوگ جو ہمیں پاکستان سے دیکھ رہے ہیں، اگر دیکھ رہے ہیں، ویسے دیکھتے تو ہیں، کمنٹ نہیں کرتے یہ الگ بات ہے، لیکن ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سے ضرور میں ریکویسٹ کروں گی اپنا خیال رکھیں. اور اگر کسی قسم کی آئی انفیکشن کسی کو ہوتا ہے تو پلیز اس طرح کے انجیکشنز کا استعمال نہ کریں، اور پہلے اپنے ڈاکٹر سے پوچھئے، اور اس کے بعد اس قسم کے یہ سستے انجیکشنز جو ہے یہ آپ کی آنکھ کو مزید خراب کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کی آنکھ ضائع بھی ہو سکتی ہے. یہ کہا جا رہا ہے، اور اب یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے پاکستان میں، اور اب پہلے سندھ میں تھی، اب سندھ سے جو ہے یہ پنجاب کے کئی علاقوں تک پھیل چکی ہے. تو سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے اپنے ٹاول الگ رکھیں، اپنے کھانے پینے کے برتن الگ رکھیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، اپنے آپ کو صاف رکھیں، اور خاص خیال رکھیں اپنی آنکھوں کا. ہم آگے بڑھتے ہیں جی، اور ہم اپنی نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں. جی ہاں یہ صاحب جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ ہے جی نعیم پنجوتھا. جی ہاں یہ جناب عمران خان صاحب کے لائر ہیں، اور ان کا کہنا یہ نواز شریف کو حفاظتی ضمانت نہیں مل سکتی، جب بھی نواز شریف آئے ان کو سیدھا جیل جانا پڑے گا. یہ کہنا ہے جی ان کا، یہ لائر صاحب ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ اس بار اگر آئے وہ واپس پاکستان تو ان کو سیدھا جیل جانا پڑے گا. خیر عمران خان کے ساتھی ہیں تو انہوں نے تو اس قسم کی بات کرنی ہی تھی، مگر دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی تو کچی گولیاں نہیں کھیلی، وہ بھی کہیں نہ کہیں بات کر کر ہی آ رہے ہوں گے، اور تبھی ہمت کر رہے ہوں گے آنے کی، ورنہ تو ظاہر ہے کہ وہ نہ آتے. خیر یہاں سے ہم ایک کافی دن ہو گئے ملا نہیں ہم نے آپ کو دکھایا، ملا دکھاتے ہیں. مرغا کھا رہے تھے لیکن آپ ہڈیاں نہیں توڑ رہے تھے، ہڈیاں الگ رکھ رہے تھے. وہ عورت دیکھ رہی تھی، اس کا بچہ دال کھا رہا تھا، غوث پاک مرغا کھا رہے ہیں. ماں تھی نہیں چپ رہ سکی، بول پڑی میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو، خود مرغا کھا رہے ہو، خود آپ مرغا کھا رہے ہو اور میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو. غوث پاک اس کی بات سنتے، جب مرغا کھا لیا آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھا، فرمایا قم بِإِذْنِی، اٹھ میرے حکم سے. وہ مرغا زندہ ہو گیا. فرمایا جب جی تو یہ ملا تھے جو مرغا کھاتے ہوئے کسی کو بتا رہے تھے، اور اس کے بعد کیا لمبی لمبی پھینک رہے تھے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی اب جی 12 ربیع الاول آ رہا ہے، اور 12 ربیع الاول یعنی کہ 8 اور 12 ربیع الاول کو پاکستان میں ڈبل سواری پہ پابندی ہے. یعنی کہ جو لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور اپنی فیملی کو لے کر یہاں سے وہاں کہیں جاتے ہیں ان کے اوپر پابندی ہوگی، اور اس 8 کو اور 12 ربیع الاول کو ڈبل سواری پہ پابندی ہے. تو سارے موٹر سائیکل والے جو بائک چلاتے ہیں وہ میری بات سن لیں کہ جی آپ ڈبل سواری نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ اس پہ پابندی ہے. اور یقیناً موبائل سروسز بھی زیادہ جگہ پہ نہیں چلیں گی، تو اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے، اور تبھی کوئی اپنا کچھ پلان کریں کہ کہاں جانا ہے اور کہاں سے آنا ہے. بات ہم کریں گے ایک بار پھر نواز شریف صاحب کی، اور نواز شریف صاحب کے ساتھی جو ہیں یعنی کہ جاوید لطیف صاحب. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی جاوید لطیف صاحب جو عمران خان کے خاص آدمی ہیں، جو خاص پی ایم ایل این کے ممبر ہیں، ان کا کہنا ہے نواز شریف کا ایئرپورٹ پہ استقبال نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ نواز شریف نہیں چاہتے کہ وہ جب پاکستان آئیں تو ان کی وجہ سے روڈ بلاک ہو. جی ہاں نواز شریف صاحب کو ابھی بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ آئیں گے تو اتنے زیادہ کراؤڈ باہر نکلے گا انہیں ویلکم کرنے کے لیے کہ روڈ بلاک ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. ویسے تو ابھی ہمیں کوئی ہمیں پکا نہیں پتا کہ ایسا ہو بھی سکے گا یا نہیں، یا واقعی میں روڈ بلاک ہوگی یا کوئی لینے جائے گا بھی یا نہیں. مگر یہ ضرور ہے کہ جاوید لطیف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں چاہتے کہ ان کی وجہ سے کسی قسم کی پریشانی ہو. سے یہ تو خیر اچھی بات ہے، اس پہ تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے نواز شریف صاحب کو. تو کیا ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو جب وہ پاور میں آتے ہیں تو ان کو یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ روڈ بلاک نہ ہو. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی چندریان 3 کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا، زمینی کانٹیکٹ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت نہیں ہو پا رہا، اور اس کے اوپر پاکستان میں کئی چینلز جو ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے چینلز جو ہیں وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، اور ٹی وی پہ بھی وہ چینلز جو ہمیشہ بھارت کے خلاف ہی
بات کرتے ہیں، بھارت کے خلاف ہی نیوز چلاتے ہیں، وہ بھی بھنگڑے ڈال رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی بھارت کا مشن فیل ہو گیا۔ اس پہ مجھے ان لوگوں کو کہنا ہے کہ شرم کریں، کوئی غیرت کریں اور کہیں جا کے چلو بھر پانی لے کے اس میں ڈوب مرے، اس لیے کہ اس قسم کی نیوز لگانے سے اور اس قسم کی باتیں کرنے سے شرم آنی چاہیے پاکستان کے میڈیا کو، جو یہ باتیں کر رہا ہے کہ جی چندریان 3 جو ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے، اس کے ساتھ کانٹیکٹ ٹوٹ گئے ہیں اور اسی قسم کی نیوز چل رہی ہے۔ آپ کے ہمارے سب کے جانے پہچانے عجیب عجیب سے جو چینل آتے ہیں ان کے اوپر اور ٹی وی چینلز پہ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پر بھی یہ خبر گردش کر رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے کسی قسم کی بھی جو ہے ڈسٹربنس بھارت کے لوگ فیل نہیں کریں گے، کیونکہ جو سکسیس انہوں نے پائی ہے چندریان 3 کر کے، اس کے اوپر ہمارے یہاں سے جو بیکار کے کمنٹیٹرز، جو بیکار کے اینکرز جو باتیں کر رہے ہیں، اس سے میرا خیال ہے کہ انہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے اور نہ ہی پڑے گا۔ ہماری طرف سے تو یہی ہے کہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ کا مشن، جو مشن بھی آپ لوگ کریں، وہ سکسیسفل رہے اور اس سے جو ہے نہ صرف یہ کہ بھارت کو بلکہ اس پورے ریجن کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو۔ ہم بڑھتے ہیں آگے، اور آگے ہم جاتے ہوئے آپ کو یہ بتا دیں 5G کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ 5G کی تیاری شروع کر دی ہے اور جلدی لوگوں کے موبائل پہ 5G اویلیبل ہوگا۔ ویسے ابھی تک تو 4G صحیح نہیں چل رہا ہے، اور اگر ہم کشمیر کی بات کریں، جی ہاں، جو ہمارے پاس کشمیر ہے اس کو بھی ہم کشمیر ہی ظاہر کہتے ہیں، اور وہاں پہ جو موبائل سروسز کا حال ہے وہ سبھی جانتے ہیں۔ ایک طرف تو ہم بات کیا کرتے تھے کہ جی بھارت میں جو موبائل سروسز ہیں وہ بہت خراب ہیں، کشمیر میں جی انہوں نے تو انٹرنیٹ بند کر رکھا ہے، انہوں نے تو یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، لیکن 370 کٹنے کے بعد سے وہاں پہ موبائل سروسز بھی چل رہی ہیں اور وہاں پہ نیٹ ورک بھی زبردست آ رہا ہے اور 4G 5G سبھی کچھ چل رہا ہے۔ لیکن پاکستان میں کیا ہے بھائی، پاکستان میں تو انٹرنیٹ چل ہی نہیں رہا ہے، اور نہ صرف انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے بلکہ کوئی خاص مطلب اس کے سگنلز بہت خراب ہے، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں۔ کہتے تو ہیں یہ کہ انٹرنیٹ ہے لیکن وہ چلتا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ موبائل سروسز بھی کافی خراب ہے۔ اگر کوئی چلا جائے، کشمیر چلا جائے اور وہاں سے پاکستان کے کشمیر چلا جائے اور کسی بھی علاقے سے جا کے فون کرنا چاہے یا انٹرنیٹ چلانا چاہے تو بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بات چیت نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں گی، میں پوری کوشش کروں گی کہ اکتوبر کے منتھ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی سائٹ پہ جو کشمیر ہے وہاں کے حالات بھی دکھاؤں، وہاں کے لوگوں سے بھی بات کراؤں، اور وہاں پہ موبائل سگنلز کو بھی ذرا ہم چیک کر لیں گے کہ کیا حال ہے۔ جو کہ پہلے جب میں گئی تھی 3 سے 4 سال پہلے جب میں گئی تھی تب تو بہت حالات خراب تھے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ ابھی صحیح ہوا ہے یا نہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی یا کچھ بھی ٹھیک ہوا ہوگا، لیکن بہرحال میں آپ کو وہ ضرور دکھاؤں گی۔ لیکن اس سے بھی پہلے ہم جائیں گے جی اور آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو گھمائیں گے پنجاب کے کچھ علاقوں میں بھی، لیکن وہ بھی آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے، ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، تو ضرور آپ کو ہم لاہور بھی دکھائیں گے اور لاہور کے آس پاس کے علاقے بھی دکھائیں گے اور دکھائیں گے واگا بارڈر۔ تو اس کے لیے جی بالکل تیار ہو جائیے، اور اگر کسی نے کوئی قسم کا ہمیں ایڈوائز کرنی ہے، کچھ کہنا ہے، کچھ بتانا ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور ہم آپ کو لے کر چلیں گے، واگا بارڈر بھی لے کر جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ ایریاز ہم آپ کو دکھائیں گے پنجاب کے۔ خیر یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جی مریم نواز نے کیا کہا ہے۔ جی ہاں، مریم نواز تو نہیں، سوری، فردوس اشیقوان۔ فردوس اشیقوان کا کہنا ہے استحکام پاکستان پارٹی اپنی پہلی انتخابی اننگز میں بھرپور انداز میں کھیلے گی۔ جی ہاں، فردوس اشیقوان جو کہ عمران خان کی ساتھی رہ چکی ہیں، عمران خان کی پارٹی میں رہ چکی ہیں، ان کا کہنا یہ جو انہوں نے پارٹی جوائن کر لی ہے جہانگیر ترین خان صاحب کی استحکام پاکستان، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیا جائے گا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ویسے الیکشن ہوں تو صحیح، اور پھر الیکشن کس طرح سے ہوتے ہیں یہ بھی سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان میں الیکشن کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ خیر یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کچھ تھوڑا سا راہل گاندھی جی کو بھی سن لیتے ہیں۔ کانگریس کا ایم پی اس لوک سبھا میں، نہ بی جے پی کا ایم پی، نہ کوئی اور انڈیا کا ایم پی کوئی ڈیسیجن لیتا ہے۔ مطلب ایم پیز کو جیسے مندر میں مورتی ہوتی ہے ویسے مورتیاں بنا رکھی ہیں، اور او بی سی کی وہاں پہ مورتیاں بھر رکھی ہیں، مگر پاور بالکل نہیں ہے، دیش کو چلانے میں کوئی بھاگیداری نہیں ہے۔ جی
اور یہ تھے راہل گاندھی جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں بھارت کے, اور یقیناً گورنمنٹ کے اوپر کرٹیسائز کر رہے تھے اور کافی ناراض نظر آ رہے تھے. لیکن خیر اس میں تو ہمارے جو انڈین دوست ہیں یا انڈین فالوورز ہیں وہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے اور آخر اتنے ڈسٹرب کیوں لگ رہے ہیں راہل گاندھی جی. خیر ہم آگے بڑھیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے فواد چودھری صاحب, عارف علوی صاحب, یعنی کہ اس میں فواد چودھری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی عارف علوی بھی کسی کو گالی دے سکتے ہیں, یہ پہلی بار سنا ہے, اور لمبی چھوڑنے کی عادت کنور دلشاد کو پہلے سے ہے. جی ہاں, جو الیکشن کمیشن کے چیئرمین رہ چکے ہیں کنور دلشاد صاحب, ان کے بارے میں جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کو لمبی لمبی چھوڑنے کی عادت پہلے سے ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے پریزیڈنٹ عارف علوی کے بارے میں بھی کہا کہ وہ کسی کو گالی دیں یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں, یعنی کہ ان میں اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ بول سکیں. یہ کہنا ہے جی فواد چودھری صاحب کا, اور یقیناً فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ وزن ہوگا بات میں. ہم فواد چودھری صاحب کی بات کو بالکل سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. ایک بار پھر بات کریں گے فردوس ہاشمی کوان کی. انہوں نے جی فردوس ہاشمی کوان صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ جی شہباز شریف کو پاکستان بھیج کر چیک کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا, یعنی کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب جو پاکستان آئے تھے تو ان کو جو ہے پچ چیک کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا, اور تاکہ نواز شریف صاحب واپس آ سکیں اور دیکھ سکیں کہ وہ ہوم گراؤنڈ پہ کھیل سکتے ہیں یا نہیں, اس لیے کہ کنڈیشن دیکھ کر ہی نواز شریف صاحب کھیلنا چاہ رہے ہیں. یہ کہنا ہے فردوس ہاشمی کوان کا کہ جو شہباز شریف صاحب ایک دن کے لیے پاکستان آئے تھے تو وہ اصل میں پچ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ ادھر نواز شریف آ کر کھیل سکتے ہیں یا نہیں, اس لیے کہ وہ کنڈیشن دیکھ کر ہی ہوم گراؤنڈ پہ کھیلیں گے. اب فردوس ہاشمی کوان صاحبہ کافی ٹائم جو ہے وہ عمران خان جب تک رہے تو ان کی پارٹی میں رہی, تو میرا خیال ایسی وجہ سے وہ ہر بات جو ہے وہ ایسے کرتی ہیں جیسے کسی کرکٹر نے بات کی ہو یا کرکٹ کے بارے میں بات کی جا رہی ہو, اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو ہے فردوس ہاشمی کوان صاحبہ بڑی پسند ہے, اس لیے کہ ان کے کمنٹس جو ہے وہ بڑے ہی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں, اور بالکل ایسے ہی جیسے شیخ رشید صاحب کے ہوتے ہیں. لیکن شیخ رشید صاحب آپ کو معلوم ہی آج کل تھوڑی مشکلوں میں ہیں اور دکھائی نہیں دے رہے ہیں, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ خیریت سے ہوں گے اور جلدی دکھائی بھی دیں گے. ہم بات کریں گے شہباز شریف صاحب کی. نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. جی یہ کہنا ہے جو ہمارے پہلے پرائم منسٹر رہ چکے شہباز شریف صاحب کا, کہ نواز شریف صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے, اور اس کے بارے میں کئی لوگ باتیں کر رہے ہیں, کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر سے تاریخ بدل دیں گے, کیونکہ وہ کافی ٹائم سے تاریخ پہ تاریخ دیتے جا رہے ہیں. لیکن اس وقت شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے جو ڈیٹ دے دی ہے تو پھر وہ خود کی بھی نہیں سنتے. جی ہاں, اور وہ 21 اکتوبر کو پاکستان آ جائیں گے. خیر زیادہ دن نہیں رہ گئے ہیں, یہ منتھ بھی اینڈ ہو رہا ہے اور اس کے بعد اکتوبر اسٹارٹ ہوگا اور 21 بھی آ جائے گی, تو دیکھتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے وہ ان کی بات صحیح ثابت ہوتی ہے اور واقعی میں نواز شریف صاحب آتے ہیں, یا اس بار پھر وہ پبلک کو ایک طرح کی گولی یا جھانسا دے کے نکل جاتے ہیں. خیر ہم بات کریں گے جی بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. ملک بھر میں کہا جا رہا ہے کہ بارشیں ہونے والی ہیں اور اس کے ساتھ ہی موسم چینج ہو جائے گا. ویسے تو موسم ابھی بھی تھوڑا تھوڑا چینج ہو گیا ہے, لیکن ایک دم سے اب ونٹر آنے والی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے جیسے ہی بارشیں ہوں گی تو اس کے ساتھ موسم چینج ہو جائے گا. اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ بڑی جلدی یعنی 1-2 دن کے اندر جو ہے پوری کنٹری میں, پورے پاکستان میں جو ہے وہ بارشیں شروع ہوں گی. اور اگر پاکستان میں ہوں گی تو بھارت کیسے بچا رہ سکتا ہے, تو بالکل بھارت میں بھی بارشیں شروع ہو جائیں گی. اور یقیناً اسلام آباد جہاں پہ میں موجود ہوں اور دہلی جہاں پہ ہمارے بہت سارے دوست موجود ہیں, وہاں کا موسم کہا جاتا ہے کہ ایک ہی جیسا رہتا ہے, اور تقریباً ایک ہی جیسا رہتا ہے. اور جب میں خود بھی ویدر چیک کرتی ہوں تو جتنا ٹیمپریچر اسلام آباد کا ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا ہی دہلی کا ہوتا ہے, بلکہ اسلام آباد میں دہلی سے تھوڑی سی زیادہ سردی ہوتی ہے. تو خیر اب سب تیار ہو جائیے اور اپنے اپنے گرم کپڑے نکال لیجئے, اور پھر ہم ونٹر کے شوز جب کریں گے تو یقیناً یہ جو لوڈ شیڈنگ اور گرمی اور یہ وہ چل رہا ہے یقیناً وہ سب نہیں ہوگا, لیکن پھر ہوگی سردی اور مزیدار سردی. ہم جی آگے بڑھتے ہیں. ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پی آئی اے کے لیے کام شروع ہو گیا, یعنی پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے کام شروع ہو چکا ہے, اور یقیناً گورنمنٹ یہی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے پی آئی اے کو کسی کے متھے لگا دیا جائے, یعنی کہ جو قومی ایئر لائن ہے
پاکستان کی اس کو بیچ دیا جائے, اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے, کیونکہ پاکستان گورنمنٹ سے تو یہ چلائی جا رہی نہیں ہے. اب ایک ایک کر کے جو ہے ملک کے اندر ہوں یا ملک سے باہر ہو, جو ایسٹس پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس رہ گئے اس کو بیچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں کہاں تک ہم کیا کچھ بیچ دیتے ہیں. ویسے تو بڑا کچھ ہم نے چائنا کو اور یو اے ای اور سعودیہ کو دے ہی دیا ہے, باقی جو بچا وہ بھی کوئی نہ کوئی لے ہی لے گا. اور اس طرح سے یہ 2 نیشن تھیوری کا چورن جو بیچا گیا تھا وہ ہم خود ہی چاٹنے پہ مجبور ہیں, اور اگر ہم اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو بہت برا لگ جاتا ہے. یہاں سے ہم چلتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور نیوز اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور دیکھنا نہ بھولیں. تھینک یو.